बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी है। हर तरफ हमें पोस्टर्स, बैनर्स नज़र आते हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, प्रमोशनल वीडियोस चल रही हैं, वादों की लंबी फहरिस्तें हैं। मगर जब बात आती है मंशूर की, तो मंशूर में इकॉनमी पे बात नहीं की जाती। मंशूर में जब इकॉनमी की बात नहीं की जाती तो रियल स्टेट की तो बात बिल्कुल नहीं की जाती। रियल स्टेट सेक्टर की क्या पोजीशन है, क्या होने वाला है, रियल स्टेट के हवाले से क्या प्लान्स हैं, क्या एजेंडा है, इस पर बात नहीं होती। और ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मैं बात करूंगा कि इसके हवाले से कोई एजेंडा पेश नहीं किया गया। जबकि याद रहे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों लोग मुंसलिक हैं, करोड़ों लोगों का रोजगार मुंसलिक है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए, उनको सॉल्व किया जाए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मजबूत किया जाए। जब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मजबूत करेंगे तभी बनाए जाएंगे। लिहाजा आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ एक आम आदमी की सरमायाकारी किस तरह से महफूज हो सकती है, हमारे हर प्रोग्राम में इस पर बात होती है, इस पर भी बात करेंगे। और ओवर सेलिंग की रोकथाम कैसे मुमकिन है, इस पर भी हमने बात करनी है। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है जनाब मेजर रिटायर्ड रफीक हसरत साहब ने, जो कि CEO हैं नेशनल स्टेट के। मेजर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर ऑफिस से। इलेक्शन की आमद है और अगले चंद एक दिन बाकी हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या देखते हैं रियल स्टेट पे क्या असरात होंगे इस इलेक्शन के? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट, लेकिन चूँकि हमें पता है कि हम मुस्लिम लीग की हुकूमत को 2-3 दफ़ा देख चुके हैं और मैं 1990 से अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में थोड़ा बहुत जो है ना, जो भी मेरा रोल था, 1990 में फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ था मेंबर ज़िला काउंसिल, एंड देन आई वाज इलेक्टेड एज सीनियर वाइस चेयरमैन ज़िला काउंसिल लाहौर 1990 में। फिर 98 में दोबारा, फिर मैं टाउन आज़म रहा 2001 से लेकर 5 तक। तो मैंने काफ़ी स्टिंट देखे हैं मुस्लिम लीग आवाज़ के। तो मेरा जो नॉलेज है, जो मेरी असेसमेंट है, उसके मुताबिक ये इनके पास एक मजबूत टीम है, ठीक है, समझदार बंदे हैं, प्लानिंग वाली टीम इनके पास है और इनको पीछे बैठ के इनको एग्जैक्टली पता है कि किन चीज़ों ने पाकिस्तान की इकानमी को ख़राब किया। आप कॉन्फिडेंट हैं इस हवाले से कि गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की आ रही? लुक्स लाइक लुक्स लाइक उसकी वजह यह है कि जो लोग हैं उनको ठीक है, एक होती है हर सियासी जमात की फॉलोइंग होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जमात ये लोगों के ज़हन में डालने में कामयाब हो गई है कि पहले भी नवाज शरीफ जो है ना मुश्किल हालात में परफॉर्म करता रहा है, डिलीवर करता रहा है और अभी उनके पास टीम भी है और वो बेशुमार जो सख्तियों की और बेशुमार मुश्किलात के बाद आए हैं, प्लान किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों का रुझान अभी इस तरफ है कि चले इनको एक और मौका दें और देखते हैं कि ये दफ़ा क्या मिरेकल करते हैं ये, ठीक है। और मुझे यकीन है कि अगर इनकी हुकूमत मिल जाएगी तो अच्छा ही आएगी। तो आपको लगता है कि इस इलेक्शन के बाद ओवरसीज़ का जो एक ट्रस्ट ब्रेक हुआ है या अभी इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में पैसा नहीं आ रहा, हमारे बैंकों में भी पैसा नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, ये चीज़ बेहतर हो सकती है? ये इलेक्शन के बाद आपको ये लगता है कि ये स्टेबिलिटी हो जाएगी? अभी जो मौजूदा सूरत हाल है हम देख रहे हैं, क्योंकि सियासी पार्टीज़ जलसे तो कर रही हैं, अपने मंशूर भी पेश कर रही हैं, मगर उसमें कोई स्पेसिफिकली इकोनॉमिक डिबेट नहीं होती, उसमें पॉलिटिकल डिबेट ही हो रही है। इकोनॉमिक डिबेट की बड़ी ज़रूरत है। सो आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? मैं बड़ा होपफुल हूँ। अच्छा, मुझे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी ठोकरें खाई हैं, बड़ी मुश्किलात से गुजरे हैं। अभी हमें अपने आप को सीधा करना चाहिए और सीधा करने की जो बात है वो तमाम डिपार्टमेंट्स को सीधा करना चाहिए, तमाम जो इंस्टीट्यूशन थे उनको अपने आप को सीधा करना चाहिए। बहुत हो गया। अभी आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको अगर हमने बेहतर करना है, इस मुल्क को एक ऑनरेबल पोजीशन पर लेके आना है, इकानमी को स्ट्रॉन्ग करना है, सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना है, आम आदमी की जो प्रोटेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तमाम महकमों को बंदा के पुत्र बनना चाहिए। आपकी बात से बिल्कुल इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि FBR का भी एक इवैल्यूएशन लॉ भी आया है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए मुश्किल पैदा की जाती है। सो ये मेरे ख्याल से बात पॉलिसी मेकर्स तक जानी चाहिए कि हमें इस तरह के लॉज लाने चाहिए, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से जहां पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है या जो इन्वेस्टर है उसको रिलीफ दिया जाए। खास तौर पे ओवरसीज को हमें रिलीफ देने की जरूरत है। आपका वाबस्ता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी, कंस्ट्रक्शन की क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त, कंस्ट्रक्शन के क्या मामला हैं, ये तो बताएं। रिजवान भाई, इससे पहले कि मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में जो भी मेरी इनपुट है वो मैं दूं, ये जो आपने बात की थी ना ओवरसीज पाकिस्तानियों की और इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन की, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, आपको याद होगा आज से 10-15 साल पहले दुबई में आपने देखा था कि ऐसे खुम्बों की तरह प्लाजे उगने शुरू हो गए थे, प्रोजेक्ट बने शुरू हो गए थे, लोगों के साथ बड़ी चीटिंग हुई वहाँ।
کہ وہ پہلے یہ تھا ان کی پالیسی کے گورنمنٹ کے ساتھ بیانہ کرو اور بلڈنگ شروع کرو, بکنگ کرو, پیسے لے کے بھاگ جاؤ. ابھی انہوں نے اتنا اسٹرکٹ کر دیا ہے, ایسکرو اکاؤنٹ کا جو ہے نفاذ کر دیا ہے, اور پروجیکٹ جو ہے نا جب تک آپ فل پیمنٹ نہیں کرتے آپ بنا نہیں سکتے, کوئی پیسہ لے کے وہاں سے بھاگ نہیں سکتا, پوری گارنٹیز لے رہے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں ساری دنیا کے انویسٹر دبئی جا رہے ہیں, بیکاز انویسٹر کو جب آپ پروٹیکشن دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں دوسرے لوگوں کو ہمارے پاس آؤ. ہم نے رول آف لا کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے جو بھی ہمارے انویسٹر ہے, چاہے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, چاہے ان لینڈ رہنے والے ہمارے دوست ہیں, چاہے ہمارے جو غیر ملکی لوگ ہیں جو یہاں پر, اور یہاں پر بڑا پوٹینشل ہے, ان کو اتنی سیکورٹی دیں کسی کے ساتھ فراڈ نہ ہو سکے. رجسٹری, انتقال, اور یہ جو ٹرانسفر ہوتی ہے اور جو پیسے لوگ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں اور 12-15 سال ڈیلیوری نہیں دیتے. جی میں لاہور میں آپ کو ایسی اسکیمیں بنا سکتا ہوں. میں خود افیکٹو ہوں. ایک اسکیم کے اوپر 17 سال پہلے میں نے پلاٹ لیا تھا, آج تک مجھے قبضہ نہیں ملا. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پیرامیٹرز میں کمی ہے, کوئی پالیسیز میں کمی ہے, ادارے ایکشن کیوں نہیں لیتے, کیا وجہ, خلا کیا ہے؟ خلا یہ ہے قانون موجود ہے, اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا, امپلیمنٹیشن کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتا, کوئی اس کو انفورس نہیں کرتا. وہ سب جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دھوکہ باز کی سزا یہ ہے, چوری کرنے والے کی سزا یہ ہے, پیسے مارنے والے کی سزا لکھا ہوا ہے. کوئی عمل نہیں کرتا, کوئی سزا نہیں دیتا. ویسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر 17 سال ہی بندہ کوئی کسی کو قبضہ نہ دیں اور کوئی اس کو پوچھے نہ, اور ایویڈنس بھی موجود ہو, ایویڈنس بھی موجود ہو, وہ تو ڈاکومنٹ ہے, پیمنٹ کی آپ کے پاس سارا ثبوت ہے, ڈاکومنٹ ہے کہ یہ میں نے پیمنٹ دی ہوئی ہے. 17 سال میں وہ نہ متبادل لینڈ کا بندوبست کرے اور نہ ہی جو ہے نا وہ آپ کو جہاں پر جس بلاک پہ اس نے بک کیا تھا وہاں پر دے. یہ ہم ڈسکریج کر رہے ہیں لوگوں کو. میں تو اپنی تکلیف برداشت کر لوں گا, صبر کر لوں گا, لیکن میری یہ بات سننے کے بعد 100 بندہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے گا کہ یار اس ملک کے اندر تو پروٹیکشن نہیں ہے. اگر ہم اس پروٹیکشن کو انشور کر لیں, بہت پوٹینشیل ہے پاکستان میں. ٹورزم کے ساتھ اس کو کلب کریں, ہمارے ناردرن ایریاز سونا ہے, جنت ہیں. اور آپ نے دیکھا یہ جو سال 2023 ہے, یہ پوری دنیا میں پاکستان نمبر 1 ڈیسٹینیشن ڈکلیئر ہوا. ہم کیوں نہیں اس کے, یہ جو پوٹینشیل ہے, یہ لوگوں کا رجحان ہے, یہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں ان کو ہم یوز کریں, ریئل اسٹیٹ کو اس کے ساتھ کلب کریں, وہاں بڑے بڑے شہر آباد کریں, وہاں الحمدللہ بڑے بڑے جو ہے نا ولاز بنائیں, وہاں اپارٹمنٹ بنائیں, سرفڈ اپارٹمنٹ بنائیں, ہوٹل بنائیں. اتنی بڑی دولت ہے. لوگ تو اپنے پھول اور دودھ بیچ کے جو ہے نا ہم سے زیادہ کما رہے ہیں, اور ہمارے پاس زمینیں موجود ہیں, سرا موجود ہیں, ڈیزرٹ موجود ہے, دنیا کی بہترین پیکس موجود ہیں. تو ہمیں تو اس کو جو ہے نا صرف آرگنائز کرنا. تو مرزا صاحب آپ کو کیا کمی لگ رہی ہے, کیوں ہم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے؟ قانون ہمارے بنے ہوئے ہیں, پالیسی میکرز موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, مگر ہم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. کیا کمی ہے؟ کیا نیت کی کمی ہے, نیت کا مسئلہ ہے, یا کوئی اور مسئلہ دیکھتے ہیں, یا کوئی شاید پالیسی میکنگ میں پرابلم ایسی رہ گئی؟ میں سمجھتا ہوں بڑی رضوان بھائی بڑی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ. اس سے پہلے میں آؤں گا کنسٹرکشن کی طرف. وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, میں اس کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایڈوکیٹ کرتا ہوں اس کو میں, اور اس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں میں کنسٹرکشن کا. صرف پلاٹ بیچتے رہنا میں نہیں سمجھتا اس کے اندر ملک کی بہت زیادہ کوئی خدمت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جو چھت چاہیے ہمیں مل جاتی ہے, ہماری ایک سوشل سیکورٹی ہے پلاٹ کے اندر, ہم اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور ہمارے لیے بہت ساری انسیکورٹیز کم ہو جاتی ہیں. جب آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں, دیٹ ان دا ریئل سینس از ہیلپنگ دی اکانومی آف دا کنٹری. ٹھیک ہے, آپ کی 50 سے زیادہ جو انڈسٹریز ہیں, آپ ان کا معیار بہتر کریں, جو کہ الحمدللہ بہت ساری انڈسٹری میں پاکستان کا معیار بہت اچھا ہے. ہماری الحمدللہ ٹائلز ہیں, یا ہماری سینیٹری فٹنگز ہیں, ہماری باقی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت اچھے معیار کے بننے لگ گئے. 50 سے 55 انڈسٹری کو فائدہ پہنچائیں گے. آپ پابند کریں تمام ڈیولپر کو کہ وہ جو آپ کی زمین کا 10% ہے, فار ایگزامپل جتنے بھی پلاٹ بک کر رہے ہیں, تو ود ان اے اسپین آف 3 ایئر آپ نے اتنے جو ہے نا گھر ہر صورت میں شروع کرنے ہیں, اتنے اپارٹمنٹ کو بھی ہمیں اس طرح کے پیرامیٹر بن جائیں. اور پھر یہ تو کنسٹرکشن کی میں برکات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کو کرنا ہی کرنا چاہیے, کوئی وجہ نہیں ہم نہ کریں. خود بہت لوگ اس طرف آ جائیں گے کہ بھائی اللہ کے بندو آپ کرایہ جو دیتے ہیں, تو ہم ایسی شرائط کے تحت ان کو گھر بنا کے دیں, ویری سمپل, ویری اکنامیکل, ویری افورڈیبل ان کو گھر بنا کے دیں, اپارٹمنٹ بنا کے دیں, جہاں وہ جتنا 50 60 70 ہزار وہ کرایہ دیتے ہیں اتنا ہی وہ ادھر دیں اور ان کا گھر اپنا ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ بات کر رہے تھے کہ کیوں نہیں ہم پالیسی کرتے, انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو سیاست ہے
वो बिल्कुल जो है ना आप समझिए कुएं के अंदर ही हम घूम रहे हैं। हर 2-4 साल बाद कोई ना कोई हादसा हो जाता है और हम फिर वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। हमें अभी ये सोचना चाहिए कि बहुत हो गया। अच्छा, सब अदारों को अपनी अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। ठीक है। सब अदारों को अपनी अपनी जो है ना वो कहते हैं कि खुद अपनी कंट्रीब्यूटिविटी करना चाहिए और वही रोल जो उनको असाइन किया गया है उस रोल के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। सियासतदान के लिए जो भी रूल है, जो भी महकमे फिर तो मेरे साहब बड़े हालात बेहतर हो जाएंगे हमारे मुल्क के, अगर हर इदारा अपने मुताबिक काम करे। सर यही तो बीमारी है। सबसे बड़ा डैमेज इस चीज ने किया है, आपने कंटिन्यूटी आने नहीं दी। 2-3 साल की हुकूमतों के साथ कौन सा मुल्क है जो इकॉनमी को बेहतर कर सकता है? कौन सा मुल्क है जो गरीबों की हालत बेहतर कर सकता है? कौन सा मुल्क है जो आपके जो है ना बड़े बड़े मनसूबे बनाता है? यहाँ तो हर वक्त वोट की फिक्र पड़ी रहती है। वो नालियां मोरियों के ऊपर हम घुस गए हैं। आप किसी हुकूमत को 10 साल दे के देख लें और उसको स्क्रूटनी करें, चेक रखें, बैलेंस रखें, अदालतें भी रखें, नैब भी रखें, वट एवर दी आई वुड से डिपार्टमेंट जो कि चेक करें कि गलत काम ना हो, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी ना हो, कोई डिस्क्रिशन इतनी ना हो कि कोई उसमें गलत काम जाए। लेकिन खुदा का खौफ करें, 5 साल एक हुकूमत अगर अच्छा करती उसको 10 साल के लिए आए, 15 साल के लिए, तब जाके आपके मेगा प्रोजेक्ट बनेंगे, तब जाके आपकी डेवलपमेंट होगी, तब जाके आपकी यूनिवर्सिटियाँ तरक्की करेंगी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साहब अभी आपने बात फरमाई कि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ प्लॉट बेचना कोई कमाल नहीं है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब डेवलपमेंट होगी तभी वो प्रॉपर्टी, वो प्लॉट्स भी मैच्योर होंगे, तभी वहाँ आबादी आएगी, तभी फैमिलीज आएंगी, और फैमिलीज आएंगी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है कि कंस्ट्रक्शन में कौन सा ऐसा मसला दरपेश है, या एक बिल्डर जो है उसके मसाइल क्या हैं कंस्ट्रक्शन करने में इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ा तो उसका मसला यह है कि अनसर्टेन सिचुएशन है। ठीक है, आप खुद देख रहे हैं कि पिछले अदम एतमाद के बाद जो पीरियड आया, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, लोगों चीज़ें जो है ना हर तरफ एक तूफान आ गया महंगाई का। तो वो बिल्डर था जिसने बेचारे 2 साल पहले बुकिंग की थी। जी जी। फॉर एग्जाम्पल उसने एक प्रॉमिस किया था कि मैं 10,000 रुपया स्क्वायर फुट दूंगा। जी जी। तो उसकी लागत ही 14,000 आ गई। जी, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई ना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई। जो ये अब्रप्टली चीजें बढ़ जाती हैं, विदाउट एनी एंटिसिपेशन चीजें बढ़ जाती हैं, तो वो डिलीवर ही नहीं कर सकता। ठीक है। तो लिहाजा ये जब चीज़ें इन नॉर्मल सिचुएशन में चलेंगी और जो एक अल्हम्दुलिल्लाह पैटर्न ऑफ हमारी इकॉनमी है उसके मुताबिक चलेंगी, हमारा डॉलर जब आप कमाई कर रहे हैं, जब आप फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं, जब आप इंडस्ट्री आपकी चल रही है या आपकी टूरिज्म चल रही है, तो डॉलर कहाँ जाएगा? इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है हम ये सारे काम कर लें, हाँ आपका डॉलर जो है वो 200 तक भी आ सकता है। अच्छा। और अगर 200 तक आप डॉलर को ले आएंगे तो कंस्ट्रक्शन भी सस्ती, जीना भी सस्ता, और आपकी जो सर्विसेज है वो भी। क्या सोल्यूशन देखते हैं, किस तरह से ये 200 तक आएगा? आपको कोई उम्मीद जो नजर आ रही है वो किन बेसिस पे नजर आ रही है? आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है? मुझे भाई बिल्कुल नहीं आ रही नहीं, क्योंकि जो आपका अभी जो होने चाहिए भी हुकूमत बने ना, सबसे ज्यादा उसकी जो है ना फोकस होना चाहिए इंडस्ट्री एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ओके, एंड फोकस ऑन टूरिज्म एंड फोकस ऑन IT। ठीक है। और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो एग्रीकल्चर स्ट्रेंथ है, सारी दुनिया की आप फूड बास्केट थे, सारी दुनिया को फूड ग्रेन आप प्रोवाइड करते थे। अभी क्या हो गया कि आप प्याज, आपका लहसुन और आपका टमाटर और आपके खीरे और आपकी मूलियां बाहर से मंगवाने के लिए जो है ना वो आप मजबूर हो गए। हमारी नलायकी है, हमारी नलायकी है कि हमने अपनी ज़मीनों को सही इस्तेमाल नहीं किया। बाहर के मुल्क जिस 1 एकड़ से फॉर एग्जांपल 100 मन यील्ड ले रहे हैं, हम 30 मन ले रहे हैं। क्यों अपने आप को हमने बर्बाद किया हुआ है? अपना इरिगेशन सिस्टम ठीक करें, एग्रीकल्चर ठीक करें, मॉडर्नाइज करें। आपने चूंकि कंस्ट्रक्शन की और घरों के हवाले से बात की, तो सिर्फ अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो कम अज कम इस वक्त 2.5 से 3 लाख घरों का डेफिसिट है लाहौर में। फिर हमने देखा कि जो गिरदोनवा के इलाके हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, वहाँ से भी बहुत से लोग लाहौर में आके बस गए हैं, चूँकि तालीमी एतबार से भी ज़रूरियात हैं, फिर कारोबारी एतबार से भी ज़रूरियात हैं, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको क्या लगता है कि जो पहला कदम होना चाहिए वो क्या है? इसको मैनेज किस तरह करना चाहिए? सबसे बड़ा मसला क्या देखते हैं? क्योंकि मैं यहाँ सवाल में और चीज़ें ऐड कर दूँ, जो बीमारियाँ हैं, हमने स्मोक देखा, गाड़ियों की बेतहाशा यहाँ कतारें लगी होती हैं, फिर वो बीमारियाँ उससे पैदा होती हैं, शोर पैदा होता है, एग्रेशन पैदा होता है, ये बड़ी दूर तक बात जाती है। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है कि इस पर कोई अहम कदम उठाया जाए। इस्लाम का जो असूल है वो इस्लाम के अंदर डिस्करेज किया गया है बड़े बड़े शहर बनाने को।
اسلام کے اندر ہے کہ زیادہ شہر آباد کرو تاکہ وہ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی جو ہے نا اوور لوڈ نہ ہو. اور سب سے بڑی بات ہے وہ پولوشن والی. ہم سب نوابی ذہن کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. ہم پاکستان میں جس کے پاس پیسہ وہ تو ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی مار دار کر کے کسی نہ کسی طرح سے ہر بچے کے لیے ایک گاڑی اور ہر بچے کے لیے 2 گاڑی میں ہیں. وہ کیسے؟ ایک جس میں وہ نواب صاحب کا بچہ بیٹھ کے جاتا ہے اور دوسرا ایک ڈالا ساتھ جاتا ہے. اچھا, ہم نے اس ملک کو تماشا بنا دیا ہے. ہمیں اس کو بند کرنا چاہیے. جو سارے دنیا کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ ہے, آپ ایکسپیریمنٹ کریں, آپ بہترین پبلک ٹرانسپورٹ دیں اور ایک پوائنٹ مقرر کر دیں. شہر کے اندر 10 20 50 پوائنٹ مقرر کر دیں, وہاں 10 گاڑیاں کھڑی ہوں. اس روٹ کے اوپر جس بچے نے بھی جانا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر. اس صورت میں مرزا صاحب آپ کو نہیں لگتا ہماری پبلک کو ٹریننگ دینے کی بھی بڑی ضرورت ہے؟ حکومت کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے, سیاستدانوں کو ٹریننگ سب سے پہلے تو پیرامیٹرز بنائے ادارے, پبلک کو بھی ٹریننگ. خدا کی قسم ہماری پبلک بری نہیں. اچھا, پبلک ہماری اتنی ہی اچھی ہے, اتنی بری ہے جتنی دوسرے ملکوں میں. ہم نے جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں, جو لیڈر ہیں, جو سیاستدان ہیں, ہم نے خراب کیا ہے. بیکاز ہم آتے جو ہے نا اپنے مفادات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, ڈیموکریسی کو بھی رگڑ دیتے ہیں اور ملکی مفاد کو بھی رگڑ دیتے ہیں اور ملکی معاشرے کو بھی رگڑ دیتے ہیں. ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ جو سارے کے سارے تماشے ہیں ابھی بند ہونے چاہیے. 75 سال ہو گئے ہیں. ہمارے اکراس دا بارڈر جو بیٹھا ہوا ہے دشمن ہمارا, ادھر بھی اور ادھر بھی. ان کی اکانومیز کو دیکھ لیں, ان کی خوشحالی کو دیکھ لیں. وہاں اگر ایک سوزوکی گاڑی 3 لاکھ کی ہے تو ہماری وہ 24 لاکھ کی. لوگ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اور ان سوالوں سے پھر وہ شاید یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے. نہیں, ہم ناکام نہیں ہوئے. انہوں نے اپنی اکانومی کو بہتر کر لیا. آپ کو یاد نہیں ہوگا جب ڈاکٹر منموہن تھے انڈیا میں, آپ کو پتا ہے ان کے ریزرو کیا تھے؟ اونلی $1 بلین. اچھا, انہوں نے سخت فیصلے کیے, وہ فیصلے جو بھی آج ہمیں کرنے چاہیے. اگر پہلے ہم نے کیا 2024 میں وہ فیصلے ہونے چاہیے کہ یہ عیاشیاں بند کریں, یہ بڑی بڑی جو ہے کوٹھیاں بند کریں. کیا ضرورت ہے جی ایک سرکاری افسر کو 20-30 کنال کی کوٹھیاں ہم نے دی؟ کیا ضرورت ہے؟ سب کو میں اس بات کو ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ تمام جو افسر ہیں, اگر کسی کو کنال کا گھر دیں, اور جو سب سے بڑا افسر ہے, چھوٹے افسر ہیں, سب کو اپارٹمنٹ دیں. کیوں ہم اپنی زمینوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں ہم نے لوگوں کو عیاشی کے ذہن کے ساتھ بنا دیا؟ لوگ آگے بتاتے ہیں کہ انڈیا میں ایک IG کا دفتر جو ہے ہمارے DSP کے برابر ہے. ہم نے خود کیا, یہ عذاب ہم خود لے کے ہیں. ہمیں یعنی میرے صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سیاستدان ہی قصوروار نہیں ہیں ان حالات کے, ہمارے ادارے بھی قصوروار ہیں؟ جی سارے. آپ دیکھیں ابھی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں 29% لوگ پاکستان میں پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, اور جبکہ آنے والا اگر یہی خدا نہ خاصا ڈسیبلٹی رہی تو یہ بھی بڑھتی جائے گی. جو یہ رپورٹ آئی ہے یہ بڑی خطرناک رپورٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کو سپورٹ کیا جائے تو اس پہ کتنی تیزی سے قابو پایا جا سکتا ہے؟ روحان بھائی, یہ ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت رول ماڈل ہے, اور وہ رول ماڈل ہے ہماری اخوت فاؤنڈیشن کا. آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ لوگوں کو بھیک نہیں دینی, ٹھیک ہے, لوگوں کو انٹرسٹ فری قرضے دینے ہیں, ان کو کاروبار کے لیے سپورٹ کریں, بھیک نہ دیں, ان کو اپاہج نہ بنائیں, ان کو اس طرف مت لے کے آئیں کہ وہ بیٹھے بیٹھائے گھروں میں جو ہے نا وہ کھاؤ. ان کو اخوت والے آپ یقین کریں گے کہ 10-20 ہزار قرضہ دیتے ہیں, اور خدا کی قسم میں وہ ڈاکٹر صاحب کی میں نے کہانی پڑھی ہے, خود کی میں نے کہانی پڑھی ہے, لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں. جو لینے والا تھا قرضہ وہ دینے والا بن گیا, وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. ابھی اس نے ریڈی لگائی, فار ایگزامپل ایک بندے کو انہوں نے 20,000 روپیہ دیا, اس نے 10,000 روپے کی ریڈی خریدی اور 10,000 روپے کی سبزی رکھی, اور شام کو جو ہے نا وہ 1,000 روپیہ گھر لے کے جاتا. جی زبردست. یہ ماڈل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سمال لون جو ہے انٹرسٹ فری لون دیں. اخوت یہ کر سکتا ہے تو گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ بالکل ٹھیک ہے. نہیں آلدو ابھی آپ کو پتا ہے کہ جو اخوت نے اتنا اچھا ماڈل قائم کر دیا, وہ بھی تو یار پاکستانی ہے نا. ڈاکٹر امجد ثاقب اور اس کی ٹیم جو ہے وہ بھی پاکستانی ہے. وہ کیوں نہیں, وہاں پر یہ سسٹم کیوں چل رہا ہے, اور 99.9% آپ کے لون واپس آ رہے ہیں. اور گورنمنٹ نے آپ کو پتا ہے انکم سپورٹ جو پروگرام ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, وہ ان کے حوالے کر دیے, کیونکہ ان سے نہیں چلتا. وہاں بےایمانیاں ہوتی ہیں اور وہاں جو مطلب انڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو دیا جاتا ہے. تو یہ وہ جو پلفریج ہے, جو چوری ہے سسٹم کے اندر, اس کو ہم بند کریں. اس کا اخوت ٹائپ جو ہے نا ماڈل کریں, پرائیویٹ سیکٹر بھی کرے, گورنمنٹ بھی کرے, لوگوں کو چھوٹے چھوٹے لون دیں, ان پر پاؤں پر کھڑا کریں. چاہے 10,000 20,000 ساتھ تقدیر بدل سکتی ہے انسان. اور یہ جو پاورٹی لائن ہے نا, آپ صرف 2 سال کے لیے یہ شروع کر کے دیکھ لیں, یہ 29% سے 9% پر آ جائے. بالکل ٹھیک, بالکل ایسے ہی. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح چونکہ ہم کنسٹرکشن کی بھی بات کر رہے ہیں, اگر کنسٹرکشن میں ہی ہم بہت سارے لوگوں کو اٹیچ کر سکتے ہیں, ان کو ہم امپاور کر سکتے ہیں, اس میں کام بہت دیے جا سکتے ہیں.
میرے صاحب یہ بھی بتائیے کہ چونکہ ہم گھروں کی بھی بات خصوصی طور پر کر رہے ہیں, ہمارے ملک پورے ملک میں بڑی ضرورت ہے, صرف ہم نے لاہور کی بات کی جتنا ڈیفیسٹ ہے, ایسی صورت میں بہت سے جو بلڈرز ہیں یا ڈیولپرز ہیں وہ لانچ تو کرتے ہیں گھر, آسان ایک ساتھ پر گھر ہوتے ہیں, یا پھر اپارٹمنٹس کی بات کر لیں, پلاٹس کی بھی بات کر لیں, مگر پھر وہ آن ٹائم ڈیلیور نہیں کر پاتے. پھر ہوتا کیا ہے کہ کنسٹرکشن کاسٹ جو ہوا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں, مٹیریل کی کاسٹ جو بڑھ جاتی ہے, پھر وہ اتنا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیلیور کر ہی نہیں پاتے. اور ایک عام آدمی کی جمع پونجی اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کی جمع پونجی لگی ہوئی ہوتی ہے, ٹرسٹ بریک ہو جاتا ہے, پھر پاکستان میں پیسہ نہیں آتا, یعنی بات یہ بہت آگے تک بڑھ جاتی ہے. تو کوئی پیرامیٹرز اس طرح ہوں, کوئی اس طرح کا قانون بن جائے, اب ان کی ریکوری بھی نہیں ہو پائے گی. ایک تو ریکوری پوائنٹ آف ویو سے, اور یہ بڑی مشکل ہے, اور دوسرا یہ کہ ڈیلیور اگر نہیں کر پاتے, یعنی پیرامیٹرز یہ ہونے چاہیے کہ پہلے سال میں اتنے % فلاں پروجیکٹ ڈیلیور ہونا چاہیے, جس طرح ہم ابھی بات کریں 20% ڈیلیوری ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے اس طرح کا کوئی قانون بنا ہوا ہے؟ چلے امپلیمنٹیشن تو بات کی چیز ہے, اس طرح کے کوئی قانون موجود ہے؟ نواز بھائی قانون تو ہے, بڑی ڈیلی ڈالی شکل میں ہے, لیکن اس کا جو اصل قانون ہے وہ ہے ریرا, ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی, جو کہ نہیں بنی ہوئی. صرف میں نے سنا ہے اسلام آباد میں بنی ہے, چونکہ میں پریکٹیکلی چونکہ وہاں کام نہیں کرتا, مجھے نہیں پتا. تو پاکستان کے ہر صوبے میں ریرا بننی چاہیے, جو کہ انڈیا میں پچھلے 50 سال سے چل رہی ہے, باہر کے ملکوں میں چل رہی ہے. اس کا کام ہی یہی ہے کہ جو ریگولیٹ کرنا, جو بلڈر کا کام ہے, جو ڈیولپر کا کام ہے, جو باقی جو مارکیٹنگ والے لوگ ہیں ان کا کام ہے, ایون ڈیلر کی ایکٹیویٹی, کہ اگر ڈیلر 2 نمبر اسکیم بیچے گا تو اس کو بھی جیل بھیجو. جب یہ ہونا شروع ہو جائے, فار ایگزامپل ایک ڈیولپر نے ایک اسکیم بنائی ہے, وہاں سڑکیں بن گئے, سڑکیں 3-4 سال بعد وہ چلا گیا چھوڑ چھاڑ کے, تو ابھی اس کو مینٹین ہی کوئی نہیں کر رہا. یہ ریرا کا کام ہے. ریرا کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ اس کو پینلٹی بھی ڈالے, اس کا لائسنس بھی کر دے, اس کو مانیٹر کرے. اور ریرا کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہونی چاہیے جو انصاف کا تقاضا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈیولپر یا بلڈر ہیں, اگر کوئی پیمنٹ لیٹ کرتا ہے تو اس طرح سے چارج لیتے ہیں. جی ہاں, کہتے ہیں نا جی. اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ, اگر کوئی بائر جو ہے, اگر کوئی خریدار جو ہے وہ پورے پیسے ان ٹائم دے دیتا ہے اور پھر بھی اس کو چیز ان ٹائم ڈیلیور نہیں ہوتی, تو اس کو بھی کمپنسیشن ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک, اچھا پوائنٹ. اس نے پیسے دے دیے ہیں تو وہ بھی ڈیزرو کرتا ہے کہ نا, یعنی ایک اینڈ یوزر کو بھی سیکیور کرنا چاہیے ہمارے قانون کو اور ہمارے اداروں کو, کہ وہ اس کو ملے. جب یہ ریرا بن جائے گی, اس کی مانیٹرنگ ٹھیک ہو جائے گی, رول آف لا آ جائے گا. اور سب سے بڑی بات ہے انفورسمنٹ. ہم انفورسمنٹ میں بہت کمزور ہیں. سیاسی طور پر لوگ بھرتی ہو گئے ہیں محکموں میں, وہ اپنے اپنے چاچے بابے تائے کسی نہ کسی کرتے ہیں. ان کو ایگزمپلری پنشمنٹ دینی چاہیے, کیونکہ اللہ کے حضور میں جو ایک حکمران ہے نا جی, جو ایک کلرک ہے وہ بھی حکمران ہے, کیونکہ جتنے لوگ اس کے پاس کام آتے ہیں وہ بیچارے اس کے متحد ہیں, اس کی جی حضوری کرتے ہیں. تو جس نے بھی غلط کام کیا, یہ اتنا بڑا جواب دہی ہے اللہ کے قانون کے مطابق, اس کو سخت ترین سزا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ کی سزا, وہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں, وہ بندہ کہتا ہے اچھا چلو یار مراں کے پتہ لگے گا. اس ملک میں بھی اس رول آف لا کو امپوز کرنا چاہیے, غریبوں کو بچانا چاہیے. ریرا بنا کے جو انفورسمنٹ آف لا ہے, خاص طور پر اس میں جو کنسٹرکشن کا سیکٹر لانا چاہیے, بیکاز یہ آپ کے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. صرف لوگوں کی جو اس کے اوپر بے اعتباری بن گئی ہے, لوگوں کے جو مسٹرسٹ ہے, اس کو دور کرنے. بالکل ٹھیک. اور ناظرین یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک عام آدمی جو پاکستان میں موجود ہے یا پاکستان سے باہر, جب بھی وہ کہیں پراپرٹی خریدے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک ایسا قانون بن جائے, ایسے ادارے بن جائیں اور ایسی پالیسیز بن جائیں کہ جو اس عام آدمی کی جمع پونجی کو سیکیور کر سکیں, اور اس کی جمع پونجی کو کم از کم, اگر کوئی ڈیلیور نہیں کر سکا کوئی ڈیولپر, اس کی پراپرٹی ہینڈ اوور نہیں کر سکا, تو کم از کم اس کی ریکوری میں ہی اس کی مدد کر سکے. میجر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کے کیا اثرات ہوں گے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا ضروری ہے اوور سیلنگ پر بات کرنا, کہ جب کسی بھی پروجیکٹ میں اوور سیلنگ ہو جاتی ہے تو ایک عام آدمی جو کہ جس کی جمع پونجی لگی ہوئی ہوتی ہے اس پروجیکٹ میں, اس کو پھر ڈیلیور نہیں کیا جاتا اور پھر ریکوری بھی نہیں ہو پاتی. اس حوالے سے ہم نے پروگرام میں بات کی. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے حافظ محمد عثمان صاحب نے, جو کہ ہیڈ آف کارپوریٹ سیلز ہیں الجلیل ڈیولپرز کے. الیکشن کی آمد ہے اور الیکشن کے کیا اثرات ہوں گے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی جو اہمیت ہے وہ کسی بھی معیشت میں, اور خاص طور پر ایک ایسا ملک جیسا پاکستان ملک ہے کہ وہاں پر بیک بون کی حیثیت اگر کہی جائے تو وہ غلط نہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے.
کم و بیش 58 انڈسٹریز ایسی ہیں کہ جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریئل اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا جو بزنس ہے, جو ان کا ذریعہ معاش ہے, وہ کسی نہ کسی حوالے سے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے, اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہوتی ہے. ابھی جو ملکی حالات ہیں, معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے انویسٹرز ہیں, کیونکہ جب بھی کسی ملک میں معیشت تب مضبوط ہوتی ہے اگر وہاں کی جو ہے وہ حکومت سٹیبلائز ہو. ٹھیک ہے. پاکستان کا ایک المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں حکومتیں اگر دیکھیں تو وہ بہت زیادہ کبھی وہ اپنی چونکہ مدت بھی نہیں پوری کر پاتی جملہ وجوہات کی بنا پر. تو ایک جو خاص طور پر وہ انویسٹر جو ملک سے باہر بیٹھا ہے, اس کے لیے ملک کے اوپر اعتبار کرنا, اپنا انویسٹمنٹ سے پہلے اپنا انٹرسٹ اور اپنا بھروسہ انویسٹ کرنا اماؤنٹ سے پہلے, وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اعتماد متزلزل ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں ریئل اسٹیٹ میں جو تھوڑی سی مندی کا رجحان ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا ایک دفعہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ معیشت کا یہ جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا. دوسرا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ معیشت کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, اور خاص طور پر الیکشن کے بعد, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب ایک مستحکم حکومت آ جاتی ہے, الیکشن کے بعد حکومت کسی کی بھی بنے, لیکن باہر کیف ایک یہ تاثر جاتا ہے جمہوریت کے اندر کہ 5 سال کا ایک مینڈیٹ لے کر حکومت آئی ہے, تو آنے والے وقت میں وہ اس سیکٹر کو بھی اہمیت دے گا, اور خاص طور پر ایک وہ انویسٹر آپ کا جو کہ باہر سے ریمیٹنسز بھیجتا ہے زیادہ تر, آپ کی بیک بون ہوتی ہے آپ کی وہ معیشت کا حصہ کہ جو باہر سے پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پر پیسہ زیادہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اگر ملک کی جو حکومت ہے وہ سٹیبل آ جائے گی, اگلے 4-5 سال کا وہ مینڈیٹ لے کر آئی ہے, وہ اکٹھی رہے گی, تو اس کے اندر اوبویسلی پالیسیز بنے گی, اور وہ آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں چیزوں کو ڈیلیور کرنے کی طرف بھی جائے گی, تو پھر لوگوں کا ایک اعتماد بحال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم الیکشن اب چونکہ بالکل سر پر ہے, اور اس کے بعد حکومت کوئی بھی بنے گی, تو اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو وہ ریئل اسٹیٹ کے لیے بہت موزوں ہوگا, اور انشاءاللہ انویسٹمنٹ ایک بار پھر سے پاکستان میں. آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم جلسے جلوس دیکھ رہے ہیں آج کل پولیٹیکل پارٹیز کے, اس میں کوئی ایجنڈا نظر آتا ہے, کوئی منشور کا حصہ ہے, اکانومی کوئی اکنامک ڈیبیٹ نظر آتی ہے آپ کو؟ چونکہ اکنامک ڈیبیٹ ہوگی تبھی کچھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بھی بات ہوگی, تبھی کچھ کنسٹرکشن انڈسٹری کی بھی بات ہوگی, چونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو سپورٹ کرنا بڑا ضروری ہے روزگار کے لیے, چونکہ اگر ہم لاکھوں نہیں کروڑوں پاکستانی کا واسطہ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ. اس کو کیا دیکھتے ہیں, منشور میں نظر آتا ہے کچھ ایسا؟ دکھتی رگوں کو چھڑنا دانشوری نہیں, معذرت کے ساتھ نظر تو نہیں آتا. دیکھیے اس میں آپ کو میں 2 چیزیں بتاؤں گی, ایک انٹرنیشنل پراسپیکٹ میں اور ایک ہمارے پاکستان کے سینیریو میں. اگر آپ انٹرنیشنلی غور کیجئے تو ایک ڈیبیٹ کا کانسیپٹ ہے کہ وہاں پر جو عہدیداران جب وہ سلیکٹ ہوتے ہیں, وہ بے شک پریزیڈنشل الیکشن بھی ہو, تو وہ اس میں اپنا منشور بتاتے ہیں, ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے, آپ کے سننے والوں کو پتہ لگتا ہے, ایک شعور بیدار ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے, ان کے پاس کیا پلانز موجود ہیں. ابھی آپ جتنے بھی جلسے جلوس دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی آپ تقاریر سنتے ہیں, ہمارے جتنے بھی سیاسی رہنما ہے, قطع نظر اس بات کے پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے, صرف وہاں پر پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے, بلیم گیم ہے, فلانے نے یہ نہیں کیا یا پچھلے دور میں یہ نہیں ہوا. دیکھیں اس چیز سے باہر آ کر آپ پلان کیا دے رہے ہیں؟ جی ہاں. آپ کا سننے والا, آپ کا سامع, آپ کی عوام, آپ کے وہ لوگ کہ جو اپنا مستقبل انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ سوچ کر کیا آپ کے یہ جو جھگڑے ہیں وہ یہ سن کر واپس چلے جائیں گے, یا جب ان کو یہ پتہ لگے گا, مثال کے طور پر اگر ایک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی XYZ جب یہ کہتی ہے کہ ہم اتنے لاکھ گھر دے دیں گے, ٹھیک ہے, کیسے دیں گے؟ کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ ہم بجلی فری کر دیں گے, کیسے کریں گے کہ جب کہ آپ کا جو پاور سیکٹر ہے کہ وہ اتنے زیادہ جو ہے نا وہ آلریڈی ڈیفیسٹ کے اندر چل رہا ہے. ہم ہر چیز فری کرنے جا رہے ہیں الیکشن کی کیمپین کی حد تک, لیکن کوئی پلان ہوتا ہے, وعدوں کی ایک لمبی لسٹ ہے. ابھی ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ صرف لاہور شہر کی اگر ہم بات کریں تو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں 2.5 لاکھ سے زیادہ ڈیفیسٹ ہے. ایک گھروں کے حوالے سے صرف بات کر رہا ہوں میں ابھی, یعنی کہ لوگوں کے پاس اپنی چھت نہیں ہے, گھر نہیں ہے. صرف ایک شہر کی بات میں نے کی ہے, تو پورے پاکستان کے حالات کیا ہیں, تو کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہونے تو یہ جا رہا ہے کہ اس وقت تو صرف بلند و بانگ دعوے ہیں, زمین و آسمان کے کلابے ملانے کی باتیں ہیں. اہم چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی حکومت اپنا مینڈیٹ لے کر آئے گی تو اس کے بعد اپنے وعدے وفا کتنے کرے گی. جو اب تک کا ہمارا ایک ہسٹری رہی ہے کہ دیکھیں ہسٹری سے انسان کو سیکھنا چاہیے, تاریخ ہمیشہ سبق بھی سکھاتی ہے اور آپ کو اپنی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتی ہے. باہر کیف اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہماری ہسٹری میں تو آج تک یہی رہا ہے کہ جتنے دعوے ہوئے نہ تو وہ مکمل طور پر ان کو مکمل طور پہ تو کیا بلکہ وہ ایک عام آدمی کے لیے اس میں ریلیف نہ ہوا. آپ روزانہ سرویز دیکھتے ہیں, آپ کا چینل بھی سروے کرتا ہے, روزانہ مختلف حلقوں میں جا کر عوام کے مسئلہ کیا ہے, ٹھیک ہے, عوام کے مسائل کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا, چونکہ ہم اس انڈسٹری کے لوگ ہیں اور یہاں سے ہمارا روزگار الحمدللہ رزق حلال وابستہ ہے,
حقیقتاً اس میں اگر آپ گرو کرنا چاہیں اور اگر حکومت کی سرپرستی اس سیکٹر کو ملے تو آپ کا وہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے نا بے روزگاری کا وہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے. جی ہاں بالکل. کیونکہ اس میں صرف یہ کنسٹرکشن کے اندر کیا ہے، میں نے جس طرح پہلے گزارش کی کہ 58 سے 60 انڈسٹریز اس سے وابستہ ہیں، تو پورا آپ کا ایک سائیکل چلتا ہے. آپ کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ جو لیٹ سے وہ اینٹوں کے بھٹے پہ بھی جو مزدور ہے نا وہ بھی اس سے وابستہ ہے. جی ہاں. ایک ٹائل والا بزنس ہے وہ بھی اس سے وابستہ ہے. یہ جن روشنیوں میں آپ بیٹھے ہیں گھر بنتا ہے تو اس میں لائٹس بھی لگتی ہیں. وہ ریت کا بزنس ہے، وہ اینٹوں کا ہے، وہ سیمنٹ کا بزنس ہے، سریے کا بزنس ہے، قطع نظر یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس سے وابستہ ہے. تو پھر مین پاور ہے، مزدور ہیں. یس، آپ کی لیبر جو ہے اس کی دیہڑی لگ جاتی ہے. آج آپ دیکھیے، آپ لاہور کے ہی بڑی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لاہور کے چوکوں چوراہوں میں جا کے دیکھیے وہ مزدور جو صبح اس امید کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمیں آج کو دیہڑی ملے گی، لیکن وہ شام کو ویسے ہی واپس جاتے ہیں. ان بھاری قدموں کے ساتھ واپس جاتے ہیں کیونکہ ان کو اس دن نہ تو ان کے ساتھ کوئی وہ جو مستری ہے یا وہ جو ایک مزدور ہے، کیونکہ گھر بن نہیں رہے. امارات اس طریقے سے جو کنسٹرکشن کا ایک حال ہم نے ماضی قریب میں دیکھا تھا کہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، لیکن وہ چونکہ وہ پہیہ جام ہو گیا تو وہ لوگ انہیں بھاری قدموں کے ساتھ واپس جاتے ہیں کیونکہ گھر میں ایک فیملی بیٹھی ہے بالکل جو اس دن کھانا نہیں پکا پائے گی. تو جو عام آدمی کے ایشوز ہیں نا ان کو ایڈریس کرنا بہت یہ بڑا ضروری ہے کہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں مین پاور کے حوالے سے، ہم مزدوروں کے حوالے سے ناظرین بات کر رہے ہیں، اداروں کا دھیان اس طرف جائے، خاص طور پہ جو پالیسی میکرز ہیں. ہماری پوری کوشش اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے وہ ایشوز بتائیں جن کو ریزالو کر کے کچھ بہتری ہو سکے. کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کیا ایشوز فیس کر رہی ہے اس وقت ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری؟ دیکھیے، بہت بڑا جو اس وقت کنسٹرکشن کو پرابلم آیا ہے نا وہ آیا ہے انفلیشن کا. ٹھیک ہے. اور اس میں دونوں ہم پہلوؤں پہ بات کر لیتے ہیں. عام آدمی کے حوالے سے دیکھیں تو ان کو ایک دم لگا کہ پرائسز بہت اوپر چلی گئی ہیں، جو کہ فیکٹ بھی ہے. لیکن باہر کیا ہمیں ڈیولپرز اینڈ کے اوپر بھی جا کے سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈیولپرز، بہت سارے ایسے ڈیولپرز، تمام تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن بہت سارے ایسے ڈیولپرز ہیں کہ جنہوں نے اپنی عوام کو، اپنے کلائنٹس کو بہت زیادہ ریلیف بھی دی ہے اس میں. لیکن جو اس کی انفلیشن ہے اس کو کہیں نہ کہیں کور بھی تو کرنا ہے، کیونکہ کنسٹرکشن میں آپ گھر بناتے ہیں، لیٹ سے آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پہلے وہ 5,000 روپے پر اسکوائر فٹ تھی، اب وہ 8,000 روپے یا 10,000 روپے پر اسکوائر فٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس میں اوبویسلی وہ ریئل اسٹیٹ کے سیکٹرز کے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، وہ ہر قسم کے تاجروں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، ہر قسم کے بزنس مین کے ساتھ بیٹھیں گے. تو ہماری آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے ایک گزارش ہے جو بھی ارباب اختیار بنیں گے کہ خدا را آپ اس چیز کی انفلیشن روکنے کی طرف جائیے، کیونکہ کنسٹرکشن ایک ایسی چیز ہے. اب ایک اینٹوں کا بہت ساری چیزیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں نا کہ جن کے بیٹھے بیٹھے یا پڑے پڑے ان کی قیمتیں بڑھتی نہیں ہیں، لیکن چونکہ مارکیٹ اس طرف چل پڑی ہے، ایک ہوا چل پڑی ہے کہ انفلیشن بڑھی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کی قیمت بڑھانا کیا کمپلسری ہے؟ اگر کہیں پر آپ ریلیف دے سکتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ یا آپ کے ادارے جو ہیں وہ ڈیولپرز کو ریلیکسیشنز دیں، ڈیولپرز اپنے کلائنٹس کو ریلیکسیشن دیں، اور یہ جو ایک پورا جو ایک چین ہے نا وہ نیچے ایک عام آدمی تک جانی چاہیے، تاکہ ایک وہ آدمی جس کا خواب ہے گھر بنانا، ساری زندگی وہ کرائے کا مکان میں نہیں رہ سکتا، اس کی ایک فیملی ہے، وہ بے شک چھوٹا گھر بنائے، قسطوں پر بنائے، لیکن کم از کم ایک خواب کو شرمندہ تعبیر تو کر سکے کہ اپنے بچوں کے لیے ایک چھت لے سکے. سو ارباب اختیار کو یہ چاہیے کہ اس طرف تھوڑی توجہ ضرور دیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل توجہ کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اوور سیلنگ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. پروجیکٹس میں اوور سیلنگ ہو جاتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ اور اس میں ریکوری بھی نہیں ایک عام آدمی کر سکتا، اور پھر ادارے اس میں سپورٹ نہیں کرتے. اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے کیا مسائل درپیش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوور سیلنگ کے حوالے سے، جو کہ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ میں بہت سے لوگ بائنگ کرتے ہیں، پاکستان میں موجود بھی نہیں ہوتے. خاص طور پہ ہمارا جو اثاثہ ہیں اوورسیز پاکستانی، جب وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، اوور سیلنگ کی نظر ہو جاتی ہے ان کی انویسٹمنٹ. اسی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عثمان صاحب، جو کہ ہیڈ آف کارپوریٹ سیلز ہیں الجلیل ڈیولپرز کے. کیا کہیں گے حافظ صاحب، اوور سیلنگ کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ ایک پروجیکٹ میں بائنگ ہوتی ہے اور عوام کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، اس کو ڈیلیور کیے بغیر ایک نیا پروجیکٹ لانچ کر دیا جاتا ہے، اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ There are almost 73 projects only in Lahore which are blacklisted by LDA. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر لوگ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، اس میں یہ ٹو وے چیز ہوتی ہے. عوام کو بھی یہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ انویسٹمنٹ کہاں پر کر رہے ہیں، آیا انہوں نے اس کا کوئی چیک کر رکھے ہیں، NOCs چیک کر رکھے ہیں. اور دوسرا آپ کے سوال میں نا دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عوام کیسے چیک کرتی ہے، دوسرا بہت سارے ایسے ڈیولپرز ہوتے ہیں
کہ جس طرح ان کے پاس ایک پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے کی طرف چلے گئے لیکن پچھلا ڈیلیور نہیں کیا، لیکن مارکیٹ میں ابھی بھی بہترین ایسے نام موجود ہیں کہ جب وہ اگلا پروجیکٹ بے شک لانچ کر دیں لیکن پچھلے پروجیکٹس کی ڈیولپمنٹ اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ لوگوں کا اعتماد چونکہ بحال ہوتا ہے تو وہی لوگ آگے بھی جاتے ہیں اور ریفرنسز بھی ہوتے ہیں. یعنی پورٹ فولیو تو دیکھ سکتے ہیں نا، تو سوشل میڈیا کا دور ہے. ایگزیکٹلی دس از مائی پوائنٹ کہ آپ کو مارکیٹ کے اندر ایک وقت تھا، اگر آپ کچھ برس پیچھے چلے جائیں نا تو صرف چند ایک نام تھے مارکیٹ کے اندر، لیکن آج دیکھیں مارکیٹ میں بہت اچھے بڑے پڑھے لکھے ڈیولپرز موجود ہیں اور انہوں نے آلریڈی اس چیز کو ایڈریس بھی کیا ہوا ہے کہ اوور سیلنگ نہ ہو سکے. اوور سیلنگ ہوتی کب ہے کہ اگر کہیں پر زمین کم ہے لیکن بیچ زیادہ دی ہیں فائلیں، اور ایسے ماضی میں کیس بھی ہوئے، وہاں پر جو ہمارے ادارے ہیں، مثال کے طور پر آپ نیب میں چلے جائیں تو بے شمار ایسے کیسز پڑے ہوں گے لوگوں کے کہ جن کے بارے میں لوگوں نے درخواستیں دے دیں لیکن اس کے بعد ان کو کوئی وہاں پر اپڈیٹ نہیں ملا. اس کی ریسنٹلی ایگزامپلس بھی کچھ ایسے ڈیولپرز کے آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن وہ روک تھام جو ہے وہ حکومتی لیول تک جب تک سرپرستی نہیں ہوتی نا اس وقت تک لوگوں کے مسائل ایشو جتنے بھی ہیں اس حوالے سے وہ حل نہیں ہو سکتے. عام آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ پورٹ فولیو ضرور چیک کرے، لیکن اس میں ایک کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ دیکھیں این او سیز کے حوالے سے بھی بہت ساری سوسائٹیز جس کو لیٹ سے اگر شروع کا این او سی ملا ہوا ہے کہ اور اس کے بعد انہیں کچھ بائنگ بعد میں بھی کرنا ہوتی ہے. ہائی ریز بلڈنگ بناتے ہوئے این او سی ایک ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے، اوپن لینڈ کا این او سی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس پوری لینڈ کا این او سی ایک ہی وقت میں موجود نہ ہو تو خدا نہ خواستہ وہ کوئی ڈیولپر فراڈ ہے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر کسی پروگرام میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم بات بھی کریں گے. لیکن ابھی آپ کے سوال کے اوپر میں واپس آتا ہوں. عوام کو یہ دیکھنا ضرور چاہیے، خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی کی آپ نے بات کی کہ جو باہر سے پیسے بھیجتے ہیں تو اوبویسلی ان کے یہاں پہ فیملیز موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، دوست احباب موجود ہیں، وہ جا کر وہ جگہ کو پہلے وزٹ کریں اور ڈیولپر کا پورٹ فولیو، ڈیولپر کی ڈیلیوری دیکھ لیں کہ آیا اس نے اب تک کتنا ڈیلیور کر دیا ہوا ہے، یا جو کمٹمنٹس کی ہیں وہ پوری کی ہیں، وہ فلفل کی ہیں، یا جو وعدے کی ہیں، یا اس سے پہلے جو ان کے پروجیکٹس ہیں پورٹ فولیو میں وہاں کوئی آبادی موجود ہے، وہاں کوئی آر او آئی مل رہا ہے، کوئی کیپٹل گین ہے. کیپٹل گین، یس کیپٹل گین آیا کچھ لوگوں کو ملا، اور اس میں صرف سوشل میڈیا کی باتوں پہ یقین بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو اپڈیٹ تو رکھتا ہی ہے، لیکن آپ کے مخالفین آج کل جو ایک ٹرینڈ چل چکا ہے نا کہ 4-5 یوٹیوبر دوست اکٹھے کر لیے اور اس کے بعد کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو بدنام کرنے کے لیے تو اس کو پوسٹ کو بوسٹ کرتے، تو ایسا بھی نہ کریں. آپ کے پاس اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے اور انسان کے پاس سامنے سب سے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو اگر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ایسے ہے کہ جس نے تھاؤزنڈ آف لائک اس نے ڈیلیور کیا ہوا ہے اور آپ ایک ویڈیو دیکھ کر اگر اس کے اوپر اگر آپ بدزن ہو جائیں گے تو وہ بھی غلط چیز ہے. بالکل، بڑا ضروری ہے کہ آن گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں. آن گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں، آپ اس کی ریکی ضرور کریں، آپ مختلف لوگوں سے ملیں، وہاں کے رہائشیوں سے ملیں، آپ ارد گرد کی سوسائٹیوں سے اس کے بارے میں پوچھیں. لیکن لوگوں کی بات میں آ کے اچھے ڈیولپر کے پاس انویسٹمنٹ کرنی ختم نہ کر دیجیے اور صرف سبز باغ دیکھ کے کسی ایسی جگہ اپنے پیسے نہ پھنسا لیجیے کہ جہاں پہ آپ کا مستقبل نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آسانی کے لیے دیکھنے والوں کے لیے یہ بھی بتائیے کہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے جس طرح آپ نے بتایا کہ پورٹ فولیو دیکھنا ہے، کچھ اپروولز کے حوالے سے بھی بتائیے کہ اس کے کیا سٹیپس ہوتے ہیں. جس طرح سے پلاننگ پرمیشن ہوتی ہے، ایک پروسیس میں بھی ہوتا ہے اپروول، تو ایسے ڈیولپر کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے؟ کیا باتوں کا، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے پروگرام کلوز ہونے سے پہلے ایک اور بات بھی کرنی ہے مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ آن گراؤنڈ مارکیٹنگ کیا ہے اور اینیمیٹڈ مارکیٹنگ کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. دیکھیے PP1 اگر کسی کو مل رہا ہے، کسی کو پلاننگ پرمیشن مل رہی ہے کسی ڈیولپر کو، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس NOC ہے تو وہ، ورنہ تو آپ وہاں پر کھدائی بھی نہیں کر سکتے، سوسائٹی سیل ہو جاتی ہے. تو اگر کہیں پر ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے، نئی سوسائٹی مارکیٹ میں کچھ لانچ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں ابہام موجود ہے کہ آیا اس کا NOC تھا کہ نہیں، تو جب وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے نا، اٹ مینس کہ انہوں نے اتھارٹیز سے اپروول لے رکھا ہے. اور دوسری بات، بہت ساری ایسی، یہ بڑی میں آپ کو ٹیکنیکل بات بتاؤں کہ اگر آپ کی سوسائٹیز کے پاس NOC نہ ہو لیکن مین اسٹریم چینلز کے اوپر اسکیڈ چل رہا ہے تو اٹ مینس کہ پیمرا نے الاؤ کیا. ٹھیک ہے، پیمرا نے الاؤ تبھی کیا اس کے پاس NOCs موجود ہیں. اور دوسرا مارکیٹنگ کی جہاں تک بات ہے جی، دیکھیے مارکیٹنگ ایک تو وہ ہے کہ جو صرف سوشل میڈیا مارکیٹنگ حد تک ہوتی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو ایک بڑا تھمب رول بتا دیا، کیبل پہ بھی کچھ ایسی مارکیٹنگ ہوتی ہے، بہت ساری ایسی سوسائٹیز کی کہ جو سرے سے جہاں پہ موجود ہے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر مین اسٹریم چینلز کے اوپر، جس طرح آپ کا چینل بھی بہت اچھی سوسائٹیز کو پروموٹ کرتا ہے، تو اگر مین اسٹریم چینل کے اوپر کسی سوسائٹی کی مارکیٹنگ آ رہی ہے یا اس کا کوئی ایڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویٹ کی ہوئی سوسائٹی ہے، تو وہاں پر آپ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے ڈیلے ہو جانا ایک دیٹس این ادر تھنگ، وہ ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے کووڈ ہم بھگت کے ہٹے ہیں 1.5-2 سال، تو اس وجہ سے کچھ سوسائٹیز کی ڈیلیوری لیٹ ہو سکتی ہے، لیکن آپ ہر ایک کو فراڈلنٹ ایکٹیویٹی کے زمرے میں نہیں لے سکتے جی. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئکلی یہ بھی بتائیے کہ اس وقت یہ بائنگ ٹائم چل رہا ہے یا الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے، الیکشن کے بعد بائنگ کرنی چاہیے؟ بائنگ سیلنگ ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں مارکیٹ میں جب بھی پرائسز یا تو رکی ہوں یا مارکیٹ میں نیگیٹیوٹی چل رہی ہے تو لوگ اس کو بائنگ ٹائم کہتے ہیں.
اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہر کوئی الیکشن میں ہی مصروف نظر آتا ہے آپ کو. تو جو بھی مارکیٹ میں ایک تیزی آئے گی, جو بہتری آئے گی, ہم بہت پر امید ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر پورا بہت پر امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد ہم آنے والے مہینوں میں یہ دیکھیں گے کہ اس مارکیٹ میں بہت تیزی بھی آئے گی اور انشاءاللہ لوگوں کو ان کے کیپٹل گینز بھی ملیں گے. کیونکہ وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی, وہیں پہ میں دائرہ اپنی گفتگو کا کلوز کرتا ہوں کہ جب لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے گا مارکیٹ کے اوپر تو ریئل اسٹیٹ پہ انویسٹمنٹ بھی آنا شروع ہو جائے گی اور پھر ان کو کیپٹل گینز بھی ملنا. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ابھی یہ بائنگ ٹائم ہی ہے, چونکہ جب اسٹیبلٹی آئے گی گورنمنٹ کی تو یقیناً کیپٹل گین جو آپ فرما رہے ہیں کہ ملے گا. جو لوگ اس وقت بائنگ کر لیں گے وہ بہت جلد کیپٹل گین انجوائے کریں گے. یعنی ریٹرن آن انویسٹمنٹ کو ملے گا اور پرائسز یقیناً ناظرین اوپر جائیں گی. اس وقت اگر ہم یوں کہیں کہ پراپرٹی ہر چیز مہنگی ہوئی ہے ملک میں سوائے پراپرٹی کے پچھلے 3 سال میں. سو الیکشن کے بعد اسٹیبلٹی آتی ہے, گورنمنٹ اسٹیبل ہو جاتی ہے, اکانومی بہتر ہوتی ہے, تو ہم یہی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ریئل اسٹیٹ میں بہتری آئے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے محمد رضوان سرور کو اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.